बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 17 जनवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक बच्चे की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और वो बच्चा क्या कहता है कि हमारे पास एक ही सोहेल है और ये उसे मारना चाहते हैं। ये बच्चा कौन है और इसका सोहेल अफरीदी के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और सोहेल अफरीदी ने रात गए वादी तेहरा की पहाड़ियों पर गुजारी, वहाँ पर क्या मंजर था, वो लोगों के पास गए और किस किस्म की सहूलियात वफाक की तरफ से दी जा रही हैं, और सोहेल अफरीदी ने कुछ ऐलानात किए, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे। और फिर नवाज़ का अचकज़ई से राब्ता। अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया है। अब इमरान खान का जो विजन था कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, वो उनकी रिहाई से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने से जुड़ा हुआ है, या फिर तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या अचीव कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद को, इसका एक मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दोस्तों, शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक चार्जशीट है। एक साहब आए, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उन्हें दिखाया गया, तमाम टीवी चैनल्स ने एक वक्त में उनको दिखाया। क्या चार्जशीट थी ये भी आपको बताएंगे। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, एक पैगाम भेजा है राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए। ये पैगाम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ट्रम्प मंसूबे के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, और अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान के हालात पहले ही ख़राब हैं, क्या ये मज़ीद ख़राब होंगे, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, जाकर इसे ज़रूर देखें और प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करें। एक नेक मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और आपके ताउन की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, आज एक वीडियो वायरल हुई एक बच्चे की, जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि हमारा एक ही सोहेल अफरीदी है, ये इसे भी मारना चाहते हैं। इस बच्चे की वीडियो वायरल है। जब कोई बच्चा पाकिस्तान में इस किस्म की बात करता है तो ऑब्वियसली उसका एक दुख है। उसने अपने बड़ों को पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देते हुए देखा होगा, अपने इलाके में ऑपरेशन होते हुए देखा, वो बड़ा हुआ ये ऑपरेशन की कहानियाँ सुनकर, अपनी आंखों से इन ऑपरेशंस को देखकर। उससे पहले उसके बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी और उनके बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी। तो ये एक नस्ल की कहानी नहीं है, बल्कि कई नस्लों तक ये कुर्बानियाँ आपको नज़र आएंगी। आज अगर कोई उनके हक़ की बात कर रहा है तो वो सोहेल अफरीदी है। आप देखें कि एक तनकीद शुरू हुई सोहेल अफरीदी के ऊपर कि अगर ये एक वर्कर के जनाजे में शिरकत के लिए या फिर ताज़ियत के लिए कराची जा सकता है तो उसे वादी तेहरा में भी आना चाहिए, ताकि आवाम जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है उनके मसाइल को देख सके, उसका हल निकाल सके। तो सोहेल अफरीदी साहब फिर पहुँच गए। तो सोहेल अफरीदी के अगर ये जज्बात हैं अपने लोगों के लिए और जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, तो ऑब्वियसली लोग अपने आप को तन्हा नहीं समझेंगे। फिर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी जहाँ पे लोगों को ऑनरशिप मिलती है कि हमारा बच्चा, हमारे इलाके का नौजवान हमारी बात करने के लिए और हमारे हकूक़ के लिए लड़ने के लिए हमारे पास आ गया और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप वो वीडियोस देखें ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मीलों मील गाड़ियों का काफ़िला, बर्फ़ पड़ रही है, यख हवाएं जो हैं वो आपके जिस्म को चीर कर निकल जाएं, यानी ऐसा माहौल है। और लोग उस बर्फ़बारी के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। कोई गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है, किसी ने आर्जी टेंट बना लिया। तो हम तो अपने घरों में सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हीटिंग सिस्टम भी है, लेकिन इन घरों में घर ही नहीं है तो हीटिंग सिस्टम कहाँ से आएगा, छत ही नहीं है तो कैसे बचा जाएगा। तो ऐसे में सोहेल अफरीदी वादी तेहरा में पहुंचे। अब वहाँ पर कुछ लोगों की रिजर्वेशंस थी, वो क्या थी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोहेल अफरीदी साहब जिन इलाकों में गए और आवाम से जो गुफ्तगू हुई, इस दौरान एक नौजवान ने बायोमेट्रिक के मसाइल और बार बार आने जाने की मुश्किलात का जिक्र किया, जिस पर वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम आपके लिए हर जगह जाएंगे जहां आप जाएंगे, वहीं बायोमेट्रिक के तमाम इंतजामात जो है मुकम्मल कर दिए जाएंगे, तमाम सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जो कमिटमेंट आपके साथ हुई है इसके मुताबिक तमाम सहूलियात और रकूम जो हैं वो आपको फराहम की जाएंगी। नादरा ने जो मसाइल खड़े किए वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। हर कबीले के लिए नादरा की सहूलत कायम की जाएगी। जो ये सोच रहे हैं कि हम अफरीदी कौम को इस तरह से जलील करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि अफरीदी कौम को कभी जलील नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह मैं खुद आप लोगों के साथ बैठूंगा, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
میں نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ اپنی قوم کے بچوں کو ہاتھ میں بندوق نہیں بلکہ قلم پکڑاؤں گا. یہ فوجی آپریشن بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے جسے ہم پر بندوق سے مسلط کیا گیا. جن گاڑیوں کو ٹوکن نہیں ملے ان کو میں ابھی ٹوکن جاری کروں گا. میرے قافلے کے پیچھے آپ روانہ ہوں گے. یہ ملک ہمارا ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کئی دن سے پھنسے مسافرین کی مشکلات دور ہو گئی اور پھر وزیر اعلیٰ کی روانگی کے 1 گھنٹے بعد سڑک کلیئر ہو گئی اور کئی روز سے پھنسی گاڑیاں رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. تو سر لیڈرز تو اسی طرح کام کرتے ہیں. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن جب ایک کرکٹر جس کا نام بھی افریدی ہے, شاہد افریدی, وہ بھی اسی قبیلے کا بچہ ہے, نوجوان ہے, لیکن آپ نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری, آپ کو ان کے مسائل کا نہیں پتہ. بہت اچھا ہوتا آپ ویسے تو کسی بھی کرکٹ سٹیڈیم میں اور کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں وردی پہن کر. کاش آپ یہاں بھی پہنچتے اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, جن کی آنرشپ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی لیکن آپ نہیں پہنچے. ویسے تو کمپیریزن ہوتا ہے کہ جناب جا رہے ہیں تو واپس آ بھی جائیں گے, جانے دیں میاں صاحب کو. بہت ساری آپ نے ایسی باتیں کی اور خان صاحب کی جماعت کے بارے میں بھی اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کاش آپ وہاں پہ موجود ہوتے تو آج لوگ آپ کو بھی جو ہے اسی طرح آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے جس طرح ایک بچے نے سہیل افریدی کے بارے میں بات کہی ہے. تو سر یہ آنرشپ کا تعلق ہے, یہ ہے وہ تعلق جو عوام کے ساتھ جڑا رہنا آپ کی ایک طرح سے کامیابی کی علامت ہے. جو باقی لوگوں کے پاس ہیں, جو پیراشوٹرز ہیں, وہ اسی طرح ہی فیصلے کرتے ہیں, قبروں میں جماعتیں بنائی جاتی ہیں, پھر ان کو لانچ کر دیا جاتا ہے. انفارچونیٹ ہے, لیکن سر سہیل افریدی کی جو روٹس ہیں وہ ان روٹس کو نہیں بھولا اور وہ موقع پر پہنچا ہے. تو سر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ رانا صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں اور ایک اعتماد کی کمی ہے حکومت اور عمران خان کے درمیان. بالکل ہونی ہے. جس حکومت کو فارم 47 کے ذریعے لایا گیا سر, وہاں پہ اعتماد نہیں ہوگا بلکہ عدم اعتماد ہی ہوگا. جس طرح سے یہ حکومت آپ کے حوالے کی گئی وہاں پہ اعتماد کی فضا پیدا ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا وجود, سیاسی وجود جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس لیے اعتماد آپ کو کبھی عمران خان کا حاصل نہیں ہوگا. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی سے ملنے کا موقع ملے تو وہ ان کو آمادہ کر لیں گے, اور مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی واپس آئے اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے اور کہا کہ پی ٹی آئی کو کچھ چیزوں پر حکومت سے تعاون کرنا چاہیے اور بعض جگہوں پر اپنے معاملات میں بہتری لانی چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو تیاریوں سے لگتا ہے کہ وہ 8 فروری کی کال کو واپس کی صورت نہیں لیں گے. وہ احتجاج کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پھر ایک بھرپور کردار ان کو ادا کرنا ہوگا. محمود خانہ چکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ محمود چکزئی اور نواز شریف کے رابطے کا انہیں علم نہیں. چکزئی ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں, ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے مثبت خیالات ہیں. اگلے ہفتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو آپ لگاتے ہیں یا پھر فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں سے کوئی آئے گا. لیکن دوستو ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یہ جو رانا ثناء اللہ بات کریں نا کہ ایک 8 فروری کو کال آپ نے دی اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. دیکھیں تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ نا اس کال کو ناکام بنانے کے لیے نا پہلے دن سے کام کر رہے ہیں. آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے بیانیے کا کبھی بوجھ نہیں اٹھایا. ابھی کیسے ناکام ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ساری ذمہ داری صرف سہیل افریدی کی نہیں ہے. علی مین گنڈا پور, اس کے اوپر ہم نے بہت تنقید کی, لیکن جو سمجھنے کی بات ہے علی مین گنڈا پور سے جب بھی بات ہوئی, جب بھی وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی تھی, جب بھی کوئی رابطہ ہوا, تو ایک چیز سامنے آئی کہ یہ ساری ذمہ داری علی مین گنڈا پور کی نہیں تھی. یہ پنجاب کی تھی, سندھ کی تھی, بلوچستان کی تھی, کشمیر کی تھی, گلگت کی تھی, ان تمام بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تھی جو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر اس وقت سیاسی طور پر زندہ ہیں. بیرسٹر گوہر کی ذمہ داری بنتی تھی. گو کہ علی مین گنڈا پور نے بہت ساری چیزوں میں دھوکہ دیا, لیکن اگر تحریک کامیاب ہو جاتی تو بہت سارے چاچے مامے تائے لیفٹ رائٹ سے نکل آنے تھے کہ جناب دیکھیں ہماری وجہ سے مذاکرات ہوئے اور عمران خان رہا ہو گیا اور پریشر ہم بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ناکامی ساری علی مین گنڈا پور جو کہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, ورکرز کو دھوکہ دے کر آپ پارلیمان میں سے جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں. تو یہی چیز اب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو نظر آ رہی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری صرف سہیل افریدی کی نہیں ہے, بیرسٹر گوہر کی ہے, باقی قائدین کی ہے, کراچی کی قیادت کی ہے, سندھ کی قیادت کی ہے, پنجاب کی قیادت کی ہے, بلوچستان کی قیادت کی ہے. آپ نے سہیل افریدی کے علاوہ کوئی دھرنا, کوئی موبلائزیشن, کوئی لاہور سے آپ کو ویڈیو نظر آئی؟ کوئی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. آپ لوگوں کے پاس سر گئے ہی نہیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 فروری آ جائے گی اور آپ کہیں گے بھئی ہم تو لیڈ ہی نہیں کر رہے تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اور ہم سے کوئی مشورہ کرتا تو ہم آپ کو اچھا مشورہ دیتے. یہ نہیں چلے گا. پاکستان تحریک انصاف کو جتنے بھی ان کے چیپٹرز ہیں ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان، آپ بیٹھیں، ڈیوٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی لگائی جائیں. جنید اکبر صاحب، اب پہلے تو مسائل تھے نا کہ علی امین گھنڈا پور آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے، اب آپ کو کون کام نہیں کرنے دے رہا؟ اور اگر آپ کی ذمہ داری صرف KPK کی ہے تو یقیناً 3-4 انہوں نے موبلائزیشن کی معاملات کو دیکھا ہے. لیکن دوستو، جب تک پورے ملک میں اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں ہوگی، اسی طرح کا جوش و خروش ہمیں نظر نہیں آئے گا جو ہم نے سہیل افریدی کے نکلنے پر دیکھا. یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، تحریک تحفظ پاکستان کو آپ کو آن کرنا ہے. اگر آپ اسے ڈس آن کریں گے اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے جوڑتے نہیں ہیں، جب بھی سلمان اکرم راجہ یا باقی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اختیار عمران خان نے ان لوگوں کو دیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور آپ ان سے ہی سوال کریں. ایسا نہیں چلے گا. آپ کو ہر فیصلے کو آن کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی لگتا ہے مسئلہ کسی فیصلے میں، تو آپ اس پہ بات کریں، بیٹھ کر بات کریں، اعتماد میں لیں، ثابت کریں کہ آپ کا فیصلہ اس پلیٹ فارم سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھاگ جائیں اور کہیں گے خان صاحب نے جی ذمہ داری لگائی ہے، وہ جانے، یہ جانے اور عوام جانے، جب ہمارے اوپر بات آئی تو ہم دیکھ لیں گے. پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ تمام قائدین کو ماننے چاہیے. اور کراچی سے پہنچے ہوئے وہاں پہ اسٹریٹ موبلائزیشن ہوگی انشاءاللہ بڑے لیول کے اوپر، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف سہیل افریدی پر اکتفا کر رہے ہیں، جو صرف سہیل افریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہر طبقے کے پاس جانا ہے، آپ کو وکلا کو جگانا ہے. ایک میٹنگ کے بعد معاملات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے، ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. بار بار جائیں پاکستان کی تمام بارز میں، آپ کو جا کر جو ہے وہ آپ سے ملنا پسند کریں نہ کریں، لیکن آپ کو اپوزیشن، یعنی ہر بار کے اندر سر ایک اپوزیشن بھی تو ہوتی ہے. اگر وہاں کی قیادت آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے مخالف دھڑوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ پنجاب کے اندر جو بڑے شہر ہیں یہاں کی تاجر برادری کے ساتھ جا کر آپ بات کریں، تاجر برادری کو بتائیں کہ ان کے اگر کاروبار تباہ ہو رہے ہیں تو اس میں اس حکومت کا کیا ہاتھ ہے، اور آپ کی حکومت اور آپ کی یہ اسٹرگل کس طرح سے ہمیں اس دلدل سے نکال سکتی ہے. آپ پاکستان میں تمام ٹریڈ یونینز کے ساتھ رابطے کریں، آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پر یا کچھ لوگ جو ہیں یہ آپ کے لیے جنگ لڑیں گے. جب تک یہ جنگ میدان میں نہیں لڑی جائے گی، بیانی کی جنگ تو بہت اچھی لڑ رہے ہیں، لیکن جب تک میدان میں جنگ نہیں لڑی جائے گی تو پھر ایسے لوگوں کو یہ موقع ملے گا. گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 8 فروری کی کال کو واپس لینے کا معاملہ جو انہوں نے اٹھایا کہ یہ تحریک ضرور چلائیں گے، لیکن وہ بات اس حد تک ضرور ٹھیک کر رہے ہیں کہ انہیں بعد میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف شاہد خٹک صاحب نے ایک بات کی جی کہ جو پلان ہے وہ سب کو بتا دیا جائے گا، لیکن گراؤنڈ کے اوپر موبلائزیشن جیسے ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے لیول پر تو سر بالکل بھی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے اپنی حکمت عملی کو بہت جلدی جو ہے وہ فائنلائز کرنا ہوگا. رانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ محمود خان اچکزئی کے علاوہ PTI کے دیگر سینئر رہنماؤں سے بھی ہمارے رابطے ہیں، لیکن PTI میں ایک ایسا گروپ موجود ہے جسے ہم کلٹ گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، جو ہمارے رابطوں کا علم ہوتے ہی ان کی شامت آ جاتی ہے. تاہم PTI کے جن لوگوں سے رابطہ ہے ان کا بھی ماننا ہے کہ پارلیمنٹ کا راستہ ہی واحد حل ہے. ساتھ ہی یہ وہ لوگ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو مذاکرات پر آمادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، عمران خان کو ڈائلاگ کے اوپر خان صاحب کو آپ نے کیا آمادہ کرنا ہے؟ عمران خان تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. جس حکومت کی بات یہ کر رہی ہے، انہوں نے صرف عمران خان کی شہرت کو، عمران خان کی مقبولیت کو کندھے کے طور پر استعمال کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. نواز شریف صاحب جو اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطے اور محبت دکھا رہے ہیں، وہ صرف اس دھڑے کو استعمال کریں گے، اور جو وہ خود نہیں کر سکتے اور وہ پیچھے رہ کر اچکزئی صاحب سے وہ کام لیں گے. تو عمران خان نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے، لیکن ڈائلاگ کس بنیاد پر ہو اور کس سے ہو؟ ڈائلاگ اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کی بات کو مانیں اور کسی ریسٹ ہاؤس میں بند ہو جائیں اور جب تک ان کا دل چاہے گا بند رہیں اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کو پاکستان کی عوام جہاں پر لے کر آئی ہے اور جو تعلق ہے، اب آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. اب جو بات آپ نے دوسری کی نا کہ ایک کلٹ گالم گلوچ بریگیڈ، کچھ لوگ ہوں گے جی جو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو آپ سے سوال کرتی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا کیوں کیا. اب جن سے گھر کو لوٹ لیا جائے، جس کے گھر میں چوری ہوگی،
جس کے گھر میں آپ ڈاکہ ڈال کر نکل جائیں تو کیا وہ شور بھی نہیں کرے گا؟ تو پاکستان کے اندر یہ جو بچے نوجوان جو شور کر رہے ہیں، جو اپنا حق مانگ رہے ہیں، سر اسے آپ کلٹ یا گالم گلوچ بریگیڈ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر آج میں وہ زلفوں والی سرکار کی بات سن رہا تھا. انہیں بہت عزت ملی جب انہوں نے آخری تقریر کی پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر عمران خان کے حوالے سے. لوگوں نے کہا جی کہ صحیح شعر یہ ہے عمران خان کی پوری جماعت کے اندر، جو اکیلا پوری اس وقت کی اپوزیشن اور بعد میں کچھ ہی لمحوں کے بعد جو حکومت میں کنورٹ ہو گئی، اکیلا ان کے اوپر بھاری تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اڈیالہ کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں. مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک آپ بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ ایک مقصد کے تحت کھڑے تھے نا، آپ چلے جاتے تو وہ بہنیں کیا وہاں پہ ٹک ٹاک بناتی ہیں؟ یہ کیا کرتی ہیں؟ کس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں جن کو اٹھا کر واٹر کینن کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور گاڑیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، ٹھنڈی سڑکوں پر رات کو ٹھنڈے پانی سے جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کیا وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے وہاں پر گئے؟ تو سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو کمپرومائز ہو گئے اور وہ اپنے طریقے سے جماعت کو چلانا چاہتے ہیں. ان کے رابطے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو کہتے ہیں جی کہ پارلیمان ہی مسائل کا حل ہے. کیا مسئلے کا حل ہوگا کہ عمران خان کی کیسز؟ کیا پارلیمان میں کوئی قرارداد آئے گی جس کے اوپر حکومت کو بنایا جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ نے سر کھیل جو کھیلا ہے یہ ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا لیکن پوری طرح سمجھ نہیں آیا. اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو نا سر لولا لنگڑا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو اغوا کر کے اور کسی کو ان کی مرضی سے ان کی ساری جو طاقت تھی، جمہوری طاقت، ان سے چھین لی ہے اور اب وہ کسی جوگے نہیں رہے. آج ان سیاستدانوں کو بیٹھ کر کوئی مساق کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی راستہ نہیں دیں گے. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آج ان کے پاس بہت سارے راستے موجود ہیں. اچھا ایک جماعت نہیں مانگ رہی، کوئی بات نہیں ہے، اس کو مائنس کر کے دوسری جماعت کو جو ہے وہ ہم ووٹ کی طاقت سے تو جتوا نہیں سکتے، لیکن اپنی طاقت سے ہم جتوا کر ساری سیٹیں اس کے حوالے کر دیں گے. اور یہ جو سادہ اکثریت والا معاملہ ہے نا، وہ اس سے جڑا ہوا ہے. نواز شریف کی جماعت کو سادہ اکثریت دے دی گئی ہے. اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، پہلے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی آپ کو مجبوری تھی نا، آج کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے جو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈنگ ہیں، بہت ساری شخصیات کو انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے. وہ آپ کو ہر خبر میں ملیں گے، ہر تقریر میں ملیں گے، ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر ادھر سے بات نہیں چلے گی تو ان کو آگے کر دیا جائے گا. اور نیٹ پریکٹس اس وقت جاری ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو سر اس ملک کے اندر ڈکلیئرڈ کرنا چاہتی ہے کہ ایک فلاپ سسٹم ہے اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوا، اس لیے ہم ایک نئے سسٹم سے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. اور جو کام تھا یعنی ایک نیو نارم جو آپ نے بنا دیا رانا، یہ جو خواجہ آصف جیسے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام بہترین رجیم اور زبردست کام ہو رہا ہے اور اگر 78 برسوں سے ہو جاتا، ان سے سرٹیفکیٹ دلواتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ سر پاکستان کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. آپ کہیں کہ کلٹ گالم گلوچ بریگیڈ، یہ گالم گلوچ بریگیڈ نہیں، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. کسی کو مارا جائے وہ چیخے بھی نہ، کسی سے اس کا ووٹ آپ چھین لیں وہ آپ سے سوال بھی نہ کرے، کیونکہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں اس لیے آپ کو وہ کلٹ اور گالم گلوچ بریگیڈ جو نظر آتی ہے. اور ٹک ٹاک اور ڈالرز اور نہ جانے کیا کیا آپ نے نام دے دیے. لیکن یہ پاکستان کی جنریشن، نیو جنریشن جو یوتھ ہے، آپ اس کو سر مات نہیں دے سکتے. آپ کو ہر محاذ کے اوپر جو ہے مات کھانی پڑے گی. میں آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دوں کہ 28ویں ترمیم کی افواہیں، شازیہ مریض کا جی ایک انٹرویو، وہ کہتی ہیں کہ 27 کے بعد ویسے بھی 28 آتا ہے، 27ویں ترمیم کی باتیں ہم بھی سن رہے ہیں. حکومت پتہ نہیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا لانے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کب مسودہ آئے گا اور حکومت کس طرح اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیتی ہے. ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ووٹر کی جو عمر ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور پھر نئے صوبے NFC کے اندر تبدیلی ہے اور پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ دیکھیں آپ نے 3 دفعہ حکومتیں کر لی ہیں اور یہ بہترین اپرچونٹی ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں. تو ہر سیاستدان نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا، ہر سیاسی جماعت نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر کے سب کچھ گروی رکھ دیا کہ اب وہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. دوستو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک فارمولہ دیا اور وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ فارمولہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنی بھی اسٹرگل ہے آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر جو آپ کو نظر آئے گی پاکستان میں، وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. اور اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اچکزئی صاحب کا بھی، کیونکہ عمران خان نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، اپنی جماعت میں لوگوں کو سائیڈ پہ کر کے
یہ عہدہ ان کے حوالے کیا، ان کو نامزد کیا اور نوٹیفیکیشن اب ہو گیا ہے۔ اچکزئی صاحب نے ایک فارمولہ جی پیش کیا، یہ سنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آئین کی بالادستی جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اس کا مطالبہ ہے، قومی حکومت بنائیں اور 4 مہینوں میں نیا الیکشن کروائیں، موجودہ مستعفی ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس حکومت کو نہیں چلنا چاہیے اور پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت لائی جائے جو پاکستان کو اس کے مسائل سے نکال سکے۔ جب ایک پالیسی وفاق کی طرف سے آتی ہے نا، اگر وہ کنٹروورشل پالیسی ہوگی جسے عوام کی سپورٹ اور عوامی نمائندوں کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ پالیسی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایک نئی حکومت کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب دنیا میں تیسری عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر حملہ ہو تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایک طرح سے اسرائیل کا بارڈر بن جائے گا۔ اسرائیل نے بہت سارے گروپس کو اتارنا ہے، انڈیا کو استعمال کرنا ہے، باقی لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اور وہ بلوچستان میں اپنا عمل دخل دکھائیں گے، اور پھر ہماری ہر روز جو ہے وہ اس بارڈر کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوگی۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا کہ افغانستان دہشت گردی، سب پھر ایران سے بھی دہشت گردی ہوگی، اور ایسی دہشت گردی ہوگی کہ یہ پورا علاقہ ہر وقت ان کے حصار میں ہوگا اور ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہوگا۔ وہ صوبہ جو معدنیات کی وجہ سے، وہاں کے ریسورسز کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے، پھر وہاں پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے جی، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پالیسیز ہیں۔ حکومت کو ایک جامع پالیسی بنانی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ، یہ والی پارلیمنٹ نہیں، لولی لنگڑی پارلیمنٹ نہیں، جہاں پہ آپ کسی کو بھی اغوا کر کے ڈگی میں بند کر کے لائیں اور پارلیمان میں کوئی بھی قانون پاس کروائیں۔ اب تو خیر روایت بھی ختم ہو گئی پارلیمان میں قانون پاس کرنے کی، پیش کرنے کی، وہ ویسے ہی بالا بالا پاس کروا لیا جاتا ہے۔ ایک اچھا الیکشن کمیشن، نیا الیکشن کروائیں۔ اب اس پہ نا کوئی آج تک پاکستان میں سیاسی جماعت کا بندہ یہ جسٹیفیکیشن ہی دے سکا کہ آپ نے ایک بندے کو اس کی مدت پوری ہوگی کس بنیاد پہ رکھا۔ وہ کہتے ہیں جی قائم میں ہم نے تبدیلی کر دی، جب تک نیا نہیں آتا یہ بیٹھا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے سر، جب تک اس کا قرضہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا یہ بیٹھا رہے گا۔ وہ قرضہ کیا ہے؟ فارم 47، اور اس کی مدد سے آپ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے نا، پھر اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ یار اس سے اچھا تو ہمیں نہیں ملے گا۔ آپ ان لوگوں سے بات کریں تو صحافی بھی ان کہتے ہیں کہ جی لگایا تو عمران خان نے تھا۔ بھائی عمران خان نے لگایا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ساری عمر کے لیے اس کو لگا کے رکھو۔ پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی، قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا، لوگوں کی زبان اور کلچر کا احترام کیا جائے اور ان پر متفق ہو جائیں۔ عمران خان سے میں دستخط کروا لوں گا۔ محمود خان اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ پاکستان پہلا اتحاد ہے جو جاسوسی اداروں کی مدد یا اشارے کے بغیر بنا ہے، اس لیے اس اتحاد کا ساتھ دیں۔ یہ اتحاد آئین کی حفاظت کے لیے بنا ہے، ہم کسی کو گالیاں دینے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ اچھا، اب یہ جو جاسوسی اداروں کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اچکزئی صاحب پی ڈی ایم میں شامل تھے، چلیں آج انہوں نے خود بھی تسلیم کیا اور ان سے غلطی ہوئی، اور یہ وجہ ہے کہ جب اب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے تو پھر عمران خان جیسا لیڈر بھی اپنے مخالفین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہیں وہ کرسی دی جو ان کی جماعت کا حق تھا۔ جاسوسی اداروں کی انوالومنٹ، ملک میں روزانہ 80 افراد گولیوں سے مارے جا رہے ہیں، کسی کے کان پر جوں بھی نہیں دکھتی، جو مارا جائے بس اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تیرہ میں لوگوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے، سخت ترین ٹھنڈ میں سینکڑوں ٹرک وہاں کھڑے ہیں، اور مزمل اسلم صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں لیکن اب ٹرک وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ جب یہ گفتگو ہوئی اس وقت یقینی طور پہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی، لیکن دوستو آج ایک اور بھی کام ہوا ہے۔ مزمل اسلم اور پھر میں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ایک چارج شیٹ ہے، مزمل اسلم یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جب کے پی حکومت بنی تو کہا کہ آپ کا سی ایم نااہل ہو جائے گا، آپ کی ججمنٹ تھی، غلط ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب اگر 9 مئی کی بات ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ فوٹیج لے آئیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کنٹونمنٹس کے اندر جب سہیل افریدی کو روک لیا جاتا ہے تو اس دن لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا، گاڑیاں کیوں تعاقب نہیں کر رہی تھی کہ آپ نے کسی صورت بھی کنٹونمنٹ کے اندر داخل نہیں ہونا۔ 9 مئی پر معافی مانگ لی جائے گی اگر آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں، فوٹیج دکھا دیں کہ لوگوں نے اس کو جلایا، لوگ اندر گئے، فوج کو سائڈ پہ کر کے، محافظوں کو سائڈ پہ کر کے، پولیس کو سائڈ پہ کر کے، ساری سیکیورٹی کو سائڈ پہ کر کے۔ تو یہ سوال انہوں نے ضرور اٹھایا ہے آج نیشنل ٹی وی کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک چارج شیٹ۔ دیکھیں یہ بہت کم ہوا، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی کیا اوقات ہے کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کسی کو لائیو نہ دکھائے اور لائیو دکھائے، ان کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ سابق صوبائی وزیر صنعت ایس ایم تنویر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کی سر خوبصورتی یہ تھی کہ وہ بولے اور مسلسل بولے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کی،
اور اسے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھایا گیا۔ اب عطا تارڑ صاحب کو آنا چاہیے تھا اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو بندہ جس کا نام ایس ایم تنویر ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہماری تو بڑی شاندار کارکردگی لیکن ضرورت نہیں ہوئی کسی کی کہ آ کر اسے کوئی کاؤنٹر کرتا۔ انہوں نے کہا جی کہ چھوٹی صنعتیں کباڑ بن گئی، یہ حقیقتیں ہیں نا، اس کو آپ کیسے جھٹلائیں گے؟ ریل اسٹیٹ سیکٹر مکمل ڈھیر ہو گیا، سیمنٹ، اسٹیل، گلاس، ایلومینیم، کیبل، پینٹ، ٹائلز، پائپ، فرنیچر کی صنعتیں تباہ ہو گئی۔ وزیراعظم سے درخواست ہے کہ جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ ہے اسے بچا لیں، معاشی استحکام کرتے کرتے معیشت ختم کر دی گئی۔ ٹیکسٹائل کے 145 یونٹ بند ہو گئے، ریل اسٹیٹ کا بزنس ختم ہونے سے 40 سے زیادہ صنعتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جو انڈسٹری بند ہو چکی وہ دوبارہ نہیں چل سکتی، لیکن جو انڈسٹری بچ گئی ہے اس کے لیے کام کریں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، جو پاکستان میں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، پیسہ دبئی جا رہا ہے، ٹیکس کلیکشن کا 50% سے زیادہ بینکوں کو مل رہا ہے، سود، اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بھی بینکوں کا بڑھ رہا ہے، تو عام آدمی کا سر کچھ نہیں بڑھ رہا، عام آدمی کے اوپر صرف قرضہ بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو دوستو آخر میں خبر یہ بھی دوں، اور یہ ٹرمپ کے اس منصوبے سے اس کا تعلق ہے جو پاکستان کو پچ کیا گیا۔ پاکستان نے پہلے اس منصوبے کو بڑا زبردست کہا، بعد میں جب تنقید ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکانوں کے نام کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا جی، اور اس اعلان کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق میجر جنرل جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر کے داماد کو بھی اس بورڈ آف پیس میں شامل کیا گیا۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جوش گرون بام بورڈ کے سینئر مشیر مقرر ہوئے ہیں، جبکہ نکولے میلیدونوف کو بورڈ آف پیس کا ایگزیکٹو رکن مقرر کیا گیا، جو غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ جی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے گزشتہ روز جو اعلان کیا تھا کہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے نام جلدی جاری کر دیے جائیں گے، تو یہ بورڈ آف پیس بنا دیا گیا، لیکن پیس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ تو خیر ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک بات ضرور پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو عزائم تھے اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ عمل درآمد کر رہا ہے، اور اس نے جو کہا تھا، اس نے اپنے جو وعدے کیے تھے وہ صحیح تھے غلط یہ الگ بحث ہے، لیکن اس نے پورے کیے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ کے اوپر قبضہ اور اس میں پاکستان یا دیگر ممالک کو شامل کرنا اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشنز کے حالات سر کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور جو اپنے آپ کو امن کا داعی کہہ رہا تھا آج وہ دنیا میں جنگیں سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اور کسی بھی ملک کے صدر کو اغوا کر کے اپنی عدالتوں میں اس کا ٹرائل کرنا، میرا نہیں خیال کہ یہ جمہوری روایات آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از نیو ویژن آف امریکہ، جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ جو معاملہ ہے نا سر ایران کا، یہ بہت کرٹیکل ہے، اور یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ یہ ہمیں بہت کاری ضرب لگا سکتا ہے، ایک باقاعدہ گیٹ وے بن سکتا ہے، یہ گیٹ وے جہاں سے دہشت گرد آئیں گے، جہاں سے لوگوں کو بھیجا جائے گا پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے۔ جس اسرائیل نے اور جس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایران کے اندر حالات خراب کیا، اب تو وہ ویڈیوز بھی جاری ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، وہ باہر نکل کر لوگوں کو مار رہے ہیں، ویڈیوز اب آ گئی ہیں، تو کیا ان کے لیے بلوچستان میں حالات خراب کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے؟ جو امریکہ وینزویلا کے صدر کو اس کے بیڈ روم سے اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے، اس کے لیے بلوچستان میں آ کر کارروائیاں کرنا، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پاکستان نے اتنا قرضہ، ذرا سوچ کے دیکھیں کہ پاکستان نے اتنا قرضہ دینا ہے جی IMF کا، کہہ سکتا ہے نا، اور ہمیں اب لگتا ہے کہ یہ قرضہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں کر سکے گا، کہہ سکتا ہے امریکہ کا اتنا قرضہ دینا ہے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے، چونکہ یہ پیسہ ایک ایسے ادارے کا تھا جو دنیا میں ایسے ممالک کو معاونت فراہم کرتا ہے جو مشکل میں ہو، تو یہ پیسہ ان لوگوں کی امانت ہے، لہٰذا ہم یہ پیسہ پاکستان سے ان علاقوں پر جو ریسورسز ہیں یہاں سے کلیکٹ کر کے حاصل کریں گے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے آپریشن کیا، ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج ہوئی۔ یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت، لیکن اچھا وہ جنگ ٹل گئی ہے، اس کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے حق میں یہ جنگ کسی صورت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی کہ آپ تعریفیں اتنی نہ کریں کہ جب آپ تعریفیں کسی کی کرتے ہیں تو وہاں سے یو ٹرن آسان نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں کہ وہ حقانی صاحب امریکہ میں بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اتنی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو،
کہ جہاں سے آپ اپنا اب یو ٹرن بھی نہیں لے سکتے. لوگ آپ سے پوچھیں گے نا کہ یار یہ پاگل ہے, پہلے تعریفیں کرتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ, اور یہ کوئی ایک دہائی کے بعد یو ٹرن نہیں آپ کو لینا پڑے گا, یہ ود ان ویکس, ود ان منتھس اگر آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں جہاں پہ آپ کو اپنا موقف چینج کرنا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ انفارچونیٹ ہے. اپنا خیال رکھیں. یہ ہماری آج کی خصوصی نشست تھی. آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.